यूं तो हर शख्स को हर हाल में मर जाना है, यूं तो हर शख्स को हर हाल में मर जाना है। कौन किस शान से मरा है, कमाल इसमें है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए, आमीन। आज का व्लॉग एक बहुत ही अहम व्लॉग है। मैं आपके साथ अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाना चाहूँगी। आज से 6 साल पहले जब हम बहुत खुशियों के साथ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ख्वाब अपनी आंखों में सजा के इटली आए, और वहाँ आने के बाद जब 3 से 4 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड के दोनों किडनी फेल हो गए और वो डायलिसिस पे चले गए, तब से लेके आज तक 6 साल हो चुके हैं। एक दिन वो घर में होते हैं और एक दिन वो हॉस्पिटल में, एक दिन घर में और एक दिन हॉस्पिटल में। तो ये अब ऐसे लगता है कि जैसे इस जिंदगी को गुजारते गुजारते सदियां हो चुकी हैं। मेरे हस्बैंड इस तकलीफ, इस कर्ब जिसमें है वो वही समझते हैं, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे बच्चे और मैं उस दर्द को जितना महसूस करते हैं ना, तो ये भी या हम लोग जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। जब भी किसी के घर में कोई ईद आती है ना, कोई भी त्योहार, कोई खुशी का मौका, आप सबके बच्चे ये सवाल करते हैं कि हम इस खुशी के मौके पे कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे। लेकिन जब भी यहाँ पे परदेश में जब भी कोई खुशी का इवेंट आता है, कोई ईद आती है, कोई त्योहार, मेरे बच्चों का एक क्वेश्चन, क्या डैडी हॉस्पिटल में होंगे या मामा घर होंगे? डैडी को गुर्दे वाश करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाना तो नहीं पड़ेगा? क्या वो ये ईद हमारे साथ करेंगे? तो 6 सालों में 2 से 3 ईदें वो हमारे साथ की हैं, बाकी सारी उनकी ईदें हॉस्पिटल में गुजरी हैं। अब मेरे हस्बैंड तो शायद अभी भी नहीं थके होंगे इस बीमारी से लड़ते लड़ते अंदर से, चाहे वो जितना भी थक चुके हों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अब मैंने हार मान ली अपने बच्चों की खातिर। मैंने तो 5 साल पहले अपने हस्बैंड को कहा था इटली में कि मेरे से किडनी ले लें और ठीक हो जाएं, लेकिन तब उन्होंने कहा नहीं, बच्चे भी बहुत छोटे हैं, प्लस अभी कारोबार किसने देखना है, क्या बनेगा। फिर फ्रांस में वो आए शायद इसलिए कि बहुत जल्द उनको ट्रांसप्लांट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन किस्मत की देवी हमारे लिए क्या लिखती है ये कोई नहीं जानता। आने वाले वक्त में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। करते करते यहाँ पे उनको 4 साल इस बीमारी से लड़ते लड़ते गुजर चुके हैं। हर रोज एक दिन हॉस्पिटल में गुजरना, एक दिन घर गुजरना। मैंने अपने हस्बैंड को कई दफा कहा, 2 इयर्स पहले मैंने यहाँ पे टेस्ट करवाए हॉस्पिटल में, मेरा किडनी उनसे मैच कर गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। कुछ रीजंस थी, बच्चे बहुत छोटे थे, तब मेरी हुरैन जस्ट 2 मंथ की थी और बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं था, घर भी हमारे पास परमानेंट नहीं था, बहुत सारे मसले मसाइल थे। लेकिन यकीन करें कि हम लोग जो तंदुरुस्त हैं, अपनी मर्जी से जहां मर्जी आना जाना सब कुछ, जब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि चाहने के बावजूद कि आना जाना तो एक तरफ, गर्मी अभी गुजरती है ना, हम लोग जितने चाहे मशरूब पिए, भर भर के गिलास पीते हैं। मेरे हस्बैंड को जितनी भी प्यास लगी वो हाफ ग्लास, क्या आधे से आधे ग्लास से ज़्यादा नहीं पी सकते, क्योंकि उनके अंदर वो पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर वो मशीनें पानी बाहर निकालती हैं। ये सब तकलीफ़ें हम तो जस्ट देख के महसूस करते हैं, तो जिस पे बीत रही होती है ये वही जानता है। दिन ब दिन इतने कमज़ोर होते गए और अभी उनका 80 kg से 80 किलो से उनका वज़न 58 पे चला गया है। और यकीन करें 10 मिनट वो चलते हैं तो इतना थक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी फील नहीं होने देते। वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है वो ठीक नहीं होते। उनके अंदर क्या टूट फूट रहा होता है वो सब नज़र आता है। अभी मैंने अपने हस्बैंड को बहुत फोर्स करके दोबारा से
کہ پلیز میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں. تو ہم نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ میں اب انشاءاللہ اپنا کڈنی اپنے ہسبینڈ کو دوں گی. مجھے اس فیصلے میں آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا بالکل بھی. جب بھی زندگی جتنی بھی لکھی ہے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، چلے جانا ہے اور حالی ہاتھ جانا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر میرا ایک کڈنی میرے ہسبینڈ کو لگ جائے اور وہ ٹھیک ہو جائیں، جتنی بھی وہ اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اس سے بچ جائیں، تو اس سے بڑھ کے میرے بچوں کے لیے، میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی. اللہ کرے سب کچھ اچھے سے ہو جائے. اتنے دن سے ولاگ اپلوڈ نہیں کر سکی. حرین بھی بیمار تھی کچھ. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے گھر میں حالات ہوتے ہیں تو انسان مینٹلی طور پہ ریلیکس نہیں ہوتا. تو بس دل نہیں کیا میرا بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے. آج 25 تاریخ کو آج ہماری اپائنٹمنٹ تھی سن لوئی ہاسپٹل میں، جہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اس ہاسپٹل میں. اور یہ اپائنٹمنٹ ہم نے 3 مہینے پہلے لی تھی. میں نے اپنی بیٹی کو، چھوٹی سی بیٹی جو بھی جسٹ 2 ایئرس کی ہے، جس نے جسٹ ماما بابا بولنا سیکھا ہے، جو بھی باتیں بھی نہیں کرتی، اپنی بات سمجھا بھی نہیں پاتی، اس کو میں نے اسکول میں اس کا ایڈمیشن بھی اسی لیے کروایا تھا تاکہ کل کو میں اپنے ہسبینڈ کو کڈنی دوں، میری بچی کو کسی اور کے ساتھ رہنا پڑے تو وہ ایڈجسٹ کر پائے، وہ روئے نہیں. اگر وہ تب روئے گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا بچوں کو روتا ہوا دیکھنا. ابھی اس کو اسکول جاتے ہوئے آلموسٹ 1 منتھ ہو گیا ہے، تو وہ کافی ماشاءاللہ سیٹ ہو گئی ہے. اسی لیے حرین کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا. اور 3 منتھ پہلے ہم نے یہاں کے جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ میرے ہسبینڈ ڈائلیسس کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے ریکویسٹ کر کے ساری فائل بنوا کے ہم لوگوں نے پیرس کے جو ہاسپٹل ہے وہاں سے اپائنٹمنٹ لی اور آج کی اپائنٹمنٹ ہمیں ملی. ہم لوگ آج دن کو ہاسپٹل گئے، میں، میرے ہسبینڈ، ساتھ میری ایک دوست جو ٹرانسلیشن کے لیے گئی. سب سے پہلے تو اس کا بھی بہت زیادہ شکریہ میں ادا کروں گی. جو میرے یہاں پہ فرانس کی جو میں کہتی ہوں اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی، وہ میرے بہت ہی اچھی ہیں اور ان کی ماما یقیناً ولاگ دیکھ رہی ہوں گی. تو تھینک یو سو مچ. آپ کی بیٹیاں میرے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں. ایک آواز دینے پہ وہ آ جاتی ہیں تو یقین کریں بہت خوشی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے ڈاکٹر سے آج ساری بات کی ہے، تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ سارے پیپر سائن آؤٹ کر کے رکھ لیے ہیں. انہوں نے اب ہمیں کہا ہے کہ کچھ پروسیجر آبویسلی کسی بھی کام کے ہوتے ہیں، لیکن کڈنی ٹرانسپلانٹ اتنا آسان نہیں ہوتا. کچھ پروسیجر ہوں گے جہاں پہ میرے وہ ٹیسٹ کریں گے، انٹرویو ہوگا، مجھے عدالت میں جا کے بیان بھی دینا پڑے گا، یہ سب کچھ ہوگا. پھر اس کے بعد جو مین کڈنی کے ٹیسٹ ہوں گے، الٹرا ساؤنڈ ہوگی، باڈی کا پورا ٹیسٹ ہوگا، وہ سب کچھ ہوگا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہم آپ کو اس کے بعد ہم لوگ اپائنٹمنٹ دیں گے ٹرانسپلانٹیشن کے لیے. تو آپ سب سننے والوں سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ دعا کیجیے گا کہ میرا یہ قدم اٹھانا میری فیملی کے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو اور میرے ہسبینڈ کو ایک نئی زندگی مل جائے جس میں یہ ڈائلیسس کی کوئی بھی تکلیف نہ ہو، جس میں روز روز ہاسپٹل جانے کی تکلیفیں نہ ہو. جتنا انہوں نے سہا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے. سٹرانگ میں نہیں، سٹرانگ وہ ہیں. اتنی بیماری میں اپنی فیملی کو لے کے چلنا یہ آسان نہیں ہے. اور یقین کریں کہ میں نے آپ کو جو میرے ہسبینڈ نے تکلیفیں اتنی برداشت کی ہیں نا، میں نے آپ کو کبھی بھی وہ سب کچھ نہیں دکھایا. کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب پہ دنیا بہت پریشان ہے، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں بہت پریشان ہے. اور اگر ہر بندہ اپنی پریشانی بتانے بیٹھ جائے نا تو لوگ شاید آلریڈی بہت ڈپریشن میں ہیں اور پریشان ہو جائیں. تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھے موڈ میں بات کروں، بہت خوش ہو کے، بہت ہیپی ہو کے، تاکہ آپ لوگ مجھے دیکھ کے، میری لائف کو دیکھ کے جو پریشان ہے وہ موٹیویشن لے. اور آپ لوگوں کے میسیجز مجھے بہت سٹرانگ کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مومن کے حق میں جو دعائیں ہاتھ اٹھا کے جو دعا اس کے پیچھے سے مانگی جاتی ہے نا، وہ دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے. بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ صبر دے، اللہ تعالیٰ میری ہمت کبھی بھی نہ ٹوٹنے دے، اور میرے ہسبینڈ جلد از جلد اس موذی بیماری سے ان کی جان چھوٹ جائے
اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں۔ یقین کریں کہ اتنی جگہوں پہ میرے ہسبینڈ جاب کے لیے جاتے ہیں نا کہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈائلسس پہ ہیں وہ جاب نہیں دیتے۔ آبویسلی وہ کہتے ہیں کہ انہیں فل ٹائم کے لیے بندہ چاہیے۔ ابھی کل ایک جگہ پہ میرے ہسبینڈ جاب کے لیے گئے، سب کچھ اوکے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ڈائلسس پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ بہت ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہزار سکھ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر اپنے ہسبینڈ کو کڈنی دے کے مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اپنی زندگی میں واپس آ جائیں گے، تو یقین کریں اس زندگی کی اپنی ہی بہاریں ہوں گی۔ اور میرا خوف میرے حوصلے سے ہار چکا ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ یہ پروسیجر بہت جلد ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں جو بارش بن کر برستے ہیں، تو کاش میں بھی اپنی فیملی کے لیے ایسی ثابت ہو جاؤں۔ مشکل زندگی گزارنے والوں کے فیصلے بھی مشکل ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ بس اللہ تعالیٰ میرے سے، میری فیملی سے یہ آزمائش جلد ختم کرے، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت ساری آسانیاں کرے اور آنے والا وقت ہمارے لیے بہت اچھا ہو۔ شدت سے مجھے اس وقت کا انتظار ہوگا جب میرے ہسبینڈ کے ڈائلسس ختم ہو جائیں گے اور وہ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح کھانا کھا سکیں گے، پانی پی سکیں گے، جی بھر کے پانی پی سکیں گے اور ایک ہیپی لائف گزاریں گے۔ ایک دن گھر میں اور ایک دن ہاسپٹل میں گزارنا بہت مشکل ہے، اور اس چیز کو وہی سمجھ سکتا ہے جس پہ یہ تکلیف بیتی ہو، یا جس نے اس تکلیف کو محسوس کیا ہو، یا کسی کی فیملی میں کسی نے اس سفر سے کوئی گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں آج کے بعد، آپ لوگ میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ لوگ اپنی دعاؤں میں اسپیشل میرے ہسبینڈ کا نام لے کے، میری فیملی کا نام لے کے دعا کیجیے گا کہ جو فیصلہ ہم لوگوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر و برکت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری خوشیوں کے ساتھ سرخرو کرے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔